Good evening from Toronto. I am Mohammad Rizwan with my new show, a new vlog on YouTube, Rizwan's Perspective. For some of you, my face is familiar because you might have seen me with an ethnic TV here in Canada, TAG TV with Mr. Tahir Gora. I've been a regular guest for commentary, opinion and analysis programs on his shows. And now I have decided to launch my own vlog, video blog, or a show, small show on YouTube, whatever you call it. This will be about South Asia. So this is a South Asia brief or South Asia rundown. We'll be talking about day-to-day happenings, the events as it happens in South Asia, particularly Pakistan, also in India and FPAC region and Afghanistan as well. So this is our endeavor to bring facts to you, opinion, analysis and commentary. This is part of this show. This is something which I should be giving you, but this will come after facts. And for this show, for this particular show, you have another familiar face, that is Mr. Anis Farooqui. Mr. Anis Farooqui is no stranger to you guys because you have been watching him on various YouTube platforms, various ethnic TV channels, and he's a well-regarded commentator and analyst. He has kindly agreed to moderate my vlog, and I'm lucky to have him here. Over to you, Anis Saab. Thank you so much, sir. Welcome. और आज एक अपना congratulations on launching your own. Thank you very much. Much awaited. Thank you. Much needed. Thank you. Voice for like a lot of people who follow you. And I know there is a huge demand. मैं जब आपके साथ शो करता था और फिर जब नहीं करता था तो लोग यही पूछते थे रिजवान साहब कहाँ हैं. So here it is, Rizwan sir. Mohammad Rizwan is here with his own show, his own vlog. Do subscribe his channel. Do follow him. Twitter also, you can see the Twitter handle. And give us your input and feedback for the questions that you would like to be answered from a different perspective, the rundown of the events and input. Thanks very much, sir. And it is my honor to have you on the same stage. And then we can talk about it. This will go down in the history. हमने बहुत पहले शुरू किया था. The academy was TAG TV. We all were there thanks to Tahir Gora Saab and Halima Bhabi. We really enjoyed working there. But then बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको परों को फैला के उड़ना पड़ता है. तो मैं अपने आप को बच्चा ही कंसीडर करता हूँ, नॉट रिजवान साहब. रिजवान साहब, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस, रियली नीडेड इट. बताइएगा कि आपको ये ख्याल क्यों आया, मतलब क्या ज़रूरत, क्या नीड थी कि आपने सोचा कि बस अब मुझे अपना व्यू आउट पेश करना ही करना है. लेट मी नो. आई मस्ट थैंक यू अनिल साहब कि आपने ये मुझसे पूछा. I was actually yearning from inside कि somebody should ask me कि भाई 1 मिलियन से ज़्यादा शो हो रहे हैं, साउथ एशिया फोकस्ड है, इंडिया फोकस्ड है, पाकिस्तान फोकस्ड है, तो मैं क्या वैल्यू ऐड कर पाऊँगा, मैं क्या कर पाऊँगा, क्या मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँगा, ये तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स डिसाइड करने. आई लीव इट टू व्यूअर्स. ठीक. मैंने क्यों ये किया, सिर्फ इसलिए, वो अर्ज क्या थी? हाँ, अर्ज मेरी जो ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड दिस डिसीजन, वो इंडिपेंडेंस, कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ, विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, मैं कह पाऊँ. और जहाँ पर मैं एक थोड़ा सा अपने बारे में एक बहुत ब्रीफली एक चीज़ बता दूँ. मैं 25 साल से जर्नलिज्म तो कर रहा हूँ और न्यूज़ एनालिसिस का काम मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ भी कर रहा हूँ, चैनल्स के साथ भी वाबस्ता रहा हूँ मैं. लेकिन मुझे डिफ़ाइन क्या करती है एक चीज़, मैं वो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वेरी ब्रीफली. अनीस साहब, आई स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, आई स्टैंड फॉर religious freedom and tolerance. I stand for democracy. Good. And I stand for free markets and individual liberties.
Can you add civil supremacy into that also, or is it ties up into that? सिविलियन सुप्रीमेसी चूंकि सिर्फ हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे का मुल्कों मसला का मसला हाँ, है, हाँ. कुछ और मुल्क भी हैं जिनका ये मसला है, लेकिन Human rights is a global. human rights is a global thing. Democracy is the global, Exactly. universal objective. हम तरसे हुए लोग हैं ना सिविल हाँ. सुप्रीमेसी के, इसलिए हम बार बार मुंह से निकल आते हैं. यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है जो कि वो डेमोक्रेसी है. ऑब्वियसली अब इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब से ये सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स और ये सारा प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है. जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया ने डिवाइड बहुत किया है. किस तरह डिवाइड? पोलराइजेशन जी. पोलराइजेशन की है. पोलराइजेशन इस तरह की है कि लोग टैग कर देते हैं कि तुम एंटी वो हो, तुम प्रो वो हो, तुम एंटी वो हो. मैं कहूँगा वो इतना गलत नहीं होता. अब मैंने अपना बता दिया कि मैं प्रो ये हूँ, तो दैट इज मैं प्रो, तो इसका मतलब एट द सेम टाइम यही है कि मैं एंटी डिक्टेटरशिप भी हूँ, मैं एंटी टोटलिटेरियनिज्म भी हूँ, मैं एंटी वो जो माफिया की हुकूमतें होती हैं मैं उनके भी हूँ. तो ये एंटी और चीन वाले तो आपको दिखेंगे कि यू आर टू मच एंटी, राइट? तो ये एंटी प्रो तो मैं भी डिफाइन होता हूँ और हर बंदा होता है. बिल्कुल एब्सोल्यूट न्यूट्रल में कोई चीज़ इतनी नहीं आ होती सकती, नहीं आ सकती. इसी वजह से मैंने ये सोचा. और दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट बात है, आई रिमाइंड इट अप, कि साउथ एशिया इस वक्त लोग इस बात को शायद इस वक्त इमीडिएटली ना समझें, लेकिन इन 2-3 more years as the things progress, as the time will progress, you will see कि ये एफपाक रीजन, अफगानिस्तान पाकिस्तान का रीजन और इंडिया, they are going to be focus of global attention. ठीक है. For variety of reasons, not only politics, maybe economics, maybe connectivity, maybe other things. कि ये एरिया और पाकिस्तान maybe for all the wrong reasons, right, or maybe for all the right reasons. We don't know, but the only thing I know is that South Asia is going to be focused, and it's already in the limelight. Okay. It's already becoming where things happen every day, where so much interesting geopolitical things are happening every day. तो ये इससे ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे ये रीजन थोड़ा सा दूसरी शेप में है, ये किसी और चीज़ में हम पता नहीं, टाइम जो है वो चेंज करता है, टाइम चेंज होता रहता है. उसकी एक अंडरलाइंग रीज़न है कि हम इस वक्त राइट नाउ हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जो दुनिया इस वक्त अंदर नीचे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बैलेंस अपने शिफ्ट कर रही है. सही. वो बैलेंस एशिया पैसिफिक में शिफ्ट हो रहे हैं, वो बैलेंस मिडल ईस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल. और हम साउथ एशिया वाले चूंकि इन दोनों चीज़ों के दरमियान में रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दो बैल अपने सींगों को हिलाए तो हमें वो असर ना हो, अफेक्ट ना हो. बिल्कुल. तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम, और मैंने चाहा कि मैं अपना. अच्छा, मैंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से बात की है, तो उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में नज़र आती हैं, अब इंडिया में नज़र नहीं आती, या किसी इंडियन वाले से पूछो तो उनको इंडिया में तो वाइस वर्सा होता है. जबकि ट्रू ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होता है उसको ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं. ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, राइट? अरे साहब, ये तो यूएन का चार्टर भी कहता है. एग्जैक्टली. ये दुनिया के तमाम डेमोक्रेसीज, आपको पता है मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ से स्टार्ट हुई, मैग्ना कार्टा से ले लो, 1077 समथिंग, या उसके बाद आप जंप करके फिर बहुत आगे आना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे और अमेरिकन रेवोल्यूशन पे. ये जो माइलस्टोन्स हैं हिस्ट्री के, ये खड़े ये जब डिफाइन करते हैं ना राइट्स को और डेमोक्रेसी को और उस चीज़ को, वो ह्यूमन राइट्स से बात शुरू करते हैं. क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बगैर ना डेमोक्रेसी का कोई मतलब है, बिल्कुल, ना इकोनॉमी का कोई मतलब है, बिल्कुल, ना ही किसी और राइट्स का कोई मतलब है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो ये तो यूनिवर्सल है. ठीक है. कितना अचीव होता है, कितना नहीं होता, कौन सा कंट्री कहाँ पे. आपको क्या नज़र आता है, मतलब क्या वायलेशंस नज़र आ रही हैं? जैसे अगर जनरली पूछा जाए तो मतलब हमें मालूम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ देम, देयर आर
مائنورٹیز کے ایشوز ہیں. اگر پاکستان کو فوکس کرتے ہیں سب سے زیادہ ایشوز مائنورٹیز کے ساتھ. مائنورٹیز کا پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ بھی ان کو میں مائنورٹی ہی کنسیڈر کرتا ہوں. شخص نہیں ہوتے, بالکل ایسا ہے. پوری کمیونٹیز مائنورٹیز ہیں. بالکل رائٹ. اس میں چاہے وہ سندھ کو لے لیں آپ, چاہے اس میں ہند کو لے لیں آپ, چاہے اس میں شیعہ سنی کو لے لیں آپ, چاہے اس میں احمدی اور نان احمدی کو لے لیں. تو ہمارے یہاں جو وائلیشن ہے اس کا لیول الگ ہے تھوڑا. بالکل. مطلب دنیا کے ممالک سے ایکسٹرا زیادہ ہے, تو اسی لیے ہماری آواز بھی زیادہ شاید نکلتی ہے. تو آپ کا اسی ایریا میں آپ کا بھی زیادہ تر فوکس ہے؟ میرا بالکل اسی ایریا پہ فوکس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پورے کا پورا ایریا, پاکستان تو عادی مجرم ہے. پاکستان تو 47 سے ہیومن رائٹس کی حالات بہت خراب رہے. چونکہ ملٹری جنتا کا رول رہا تو ہیومن رائٹس کیا ہونے تھے, لوگ ڈیموکریسی مانگتے رہ گئے. ہیومن رائٹس تو بعد کی بات ہے, وہ کہاں نہ ریلیجیس ٹالرنس آئی, نہ پرسیکیوشنس ہوئی, سارا کچھ ہے ہمارے سامنے. اب انٹرسٹنگلی وہ کنٹریز جو کہ بہت بہتر تھے اپنی ٹریڈیشنس میں, لائک انڈیا, کہ جو کہ ایک پرانی ڈیموکریسی ہے, اور انڈیا ہی تھا کہ جس نے کانگریس بنائی اور کانگریس نے پھر اسٹرگل کی برٹش رول کے اگینسٹ. لیکن پاکستان بھی تو مارچ سے نہیں آیا تھا نا, پاکستان بھی تو انڈیا ہی سے نکلا نا. ایگزیکٹلی. تو پھر وٹ وینٹ رانگ ویئر؟ وہ آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا کہ واٹ وینٹ رانگ ویئر. 47 کے بعد انڈیا کو ایک اسٹڈی ہینڈ ملا جو کہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک تھا. وہ گاندھی اور نہرو کا جو کمبینیشن تھا ود پٹیل اینڈ ادر پیپل, they all people were not only democrat, they were freedom fighters as well. انہوں نے, ان کی بہت جینوائن اسٹرگل ہے برٹش راج کے خلاف. اب انہوں نے تو اپنا شپ اسٹڈی کر لیا جب 47 میں آئے. پاکستان میں پرابلم یہ بن گیا کہ پاکستان میں اب اس کی ریزنز ہم چونکہ چھوٹا بلاگ کرتے ہیں تو اس کی ریزنز اس میں جائیں گے تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں سم ہاؤ ڈیموکریسی کو وہ ویلیو پہلے دن سے نہیں دی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ جناح صاحب کے وفات کی وجہ سے ایسا ہوا, نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ جناح صاحب کے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا. تو پاکستان میں ڈیموکریسی کی آئی ڈونٹ نو وائی. کانسٹیٹیوشن تو خیر بہت بات بنا, تو وہی میں کہہ رہا ہوں, 1947 کانسٹیٹیوشن تو بنا ہی نہیں. You didn't have constitution. ہاں, ہم چلیں وہ تو انڈیا کا بھی نہیں تھا. 47 میں جب وہ آزاد ہوئے انہوں نے 51 میں جا کے بنایا کانسٹیٹیوشن. اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنتی ہے اور کانسٹیٹیوشن بڑا پین اسٹیکنگ کام ہوتا. وہ تو چلے کوئی بات نہیں. لیکن پاکستان میں سم ہاؤ پہلے دن سے ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز نہیں تھیں. تو تاج برطانیہ کے کانٹینیوشن تھی دونوں جو یہ کہتے ہیں آپ یوں ہی کہہ لیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاور کبھی سویلینس کو ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی پاکستان میں. مے بی میں اوور اسٹیٹ کر رہا ہوں چیز کو, اس کی پاسبلٹی ہے کہ میں کوئی تھوڑا نہ ہوتی تو پھر یہ 1970 کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا. ہاں, ایسا نہیں پاسبل کہ پہلے دن سے ایک دستور تو بنا ڈالا. ہاں, پہلے دن سے ہی بیوروکریٹ آ جائیں حکومت میں, پہلے دن سے ہی جو فوجی چیف ہے وہ آ کے کیبنٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں. تو ایسا یہ پاسبل نہیں ہے, گریجول پروسیس ہے. ہاں, کیونکہ ڈیموکریسی کی طرف کچھ ہم نے اجازت دی, کچھ انہوں نے جا رہے ہوتے, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن کا شوق. ٹھیک, ایسی کوئی سچویشن. تو یہ انڈیا میں ایسا نہیں تھا. انڈیا میں ایک لمبی ان کو لیڈرشپ ملی نہرو کی, جس نے شپس کو اسٹڈی رکھا. انڈیا بہت کمپلیکس کنٹری ہے اس حوالے سے, پاکستان کے اتنے مسائل نہیں. جی بالکل. 800 نیشنلٹیز اور رجواڑے اور پرنسلی اسٹیٹس سب کو ملا کے چلنا, لینگویجز, کلچر کلچر کو اکٹھا کر لینا کہ ایک کانسٹیٹیوشن پہ اکٹھا کر لینا ان سب لوگوں کو, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرمی کو بھی کر دینا, آرمی کو نیچے کرنا. اس کے یہ امپورٹنٹ ہے سر. تو یہ میریکل تھا, اور یہ میریکل نہرو والی کانگریس نے کیا. پاکستان میں ایسا کوئی میریکل نہیں ہو سکا. پاکستان میں سیدھا پہلے دن سے فوج نے قبضہ کیا, اور بیوروکریٹس کے ساتھ پہلے مل کے, پہلے ذرا پیچھے رہے, بیوروکریٹس آگے رہے. غلام محمد تھا, سکندر مرزا تھا, یہ سارے ان کے ٹول تھے. لیکن بعد میں پھر وہ کھل کے سامنے آ گئے, اور پھر انہوں نے کوئی چانس نہیں لیا. جب انہوں نے پاور گریب ایک دفعہ کی تو پھر چھوڑی نہیں, اور ان سے لینے والا تھا بھی کوئی نہیں. Right. So that's where the fundamental problem is. Although we did have a constitution once upon a time, although we did have some kind of like a civil
پارلیمنٹری سسٹم 5-7 سال سے آئے, لیکن اس کے بعد کچھ ہم نے دعوت دی ان کو کہ آئیے, اور کچھ ان کی بھی خواہش تھی. اور دعوت تو پتہ نہیں ان کو کسی نے دی کہ نہیں دی, لیکن وہ ہر وقت دعوت کے لیے تیار رہتے تھے. جیسے بندہ سوٹ ووٹ پہن کے ہر وقت کھانے کی دعوت کے لیے تیار, میں سمجھا ہوا تھا, میں سمجھا ہوا تھا. لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک بڑے ڈیموکریٹک سول سو کالڈ جو بھی تھے, انہوں نے بھی تو ایوب خان کو انکل ایوب خان کو کندھے پہ چڑھ کے آئے تھے. یہ ایک ایسی چیز ٹچ کر دی آپ نے کہ یعنی سب, اور وہ اندرا گاندھی کا زمانہ تھا, یہ بھی یاد رہے, اس طرف اندرا گاندھی تھی, ادھر انکل ایوب تھے. ہاں جی, وہ تاشقند میں معاملات چل رہے تھے. پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کی بات کریں نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان, I'm trying to find where went wrong, like کہاں غلطی ہوئی ہے. یہ کسی نے بھی نہیں کی. میں نے جتنا کچھ, میں نے کافی کچھ پڑھا ہے مختلف آتھرز کو, کیونکہ سر یہ سارا ٹائی اپ ہوتا ہے ان دی اینڈ جا کر ہیومن رائٹس کے ساتھ, یہ ٹائی اپ ہوتا ہے ساری سول لبرٹیز کے ساتھ. ہاں جی بالکل. اور اگر یہ سب, جیسے اب انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آرمی بھی انڈر میں ہے, ان کی را بھی ان کے انڈر میں ہے, را کا چیف جو ہے پولیس آفیسر بن سکتا ہے. بالکل رائٹ. تو یہ سارے مسئلے ہیں. تو وائی ڈڈ ناٹ وی لرن, وائی ڈو وی ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, کہ جنرل ضیاء اپنا ویل بنائے گا, مشرف اپنا بنائے گا, باجوہ صاحب اپنا بنائیں گے, اور پھر وہ پہلے دن سے آخر میں کھوتا گاڑی بچتی ہے. ہاں جی, وہ ایسا ہی ہوا جو آج کل عدالتوں میں گھوم رہی. پہلے دن سے ہی ڈی ٹریک ہو گئے نا, تو وہ وی لاسٹ آور وے فرام دا ڈے ون. اور وہ جو وے تھا وہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وچ وے وی لاسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ یہ اسلامی اسٹیٹ تھی کہ سیکولر تھی. تو وہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ واٹ وے وی لاسٹ ایکچولی, ہمارا وے تھا کیا. کیونکہ بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. وہ تو جو جس کے منہ میں آیا اس نے پاکستان کا مطلب بنایا نا. تو ہمیں تو پہلے دن سے ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ, بزرگوں نے نہیں لگائے تھے نعرے. نہیں, یہ بتا دو, جو مرے بیچارے وہ چکر میں نہیں مرے, وہ اس چکر میں نہیں مرے تھے. لا الہ الا اللہ والا کوئی چکر نہیں تھا. دا اونلی تھنگ از کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو اس کی ریزن ہے کہ کیوں پتہ نہیں تھا, اور انڈیا کو کیوں پتہ تھا. پتہ پاکستان کو اس لیے نہیں تھا کہ جو دا پرسن اینڈ دا پارٹی جو لیڈ کر رہی تھی اس اسٹرگل کو, اس موومنٹ کو, اس بندے نے, جناح نے اور اس کی پارٹی نے, مسلم لیگ نے, کبھی ایک صفحہ بھی نہیں لکھا ایکسپلیننگ وٹ پاکستان از آل اباؤٹ. اچھا, کبھی ایک ایسی تقریر نہیں کی جس میں ڈیفائننگ فیچر دیے ہوں کہ پاکستان تھیوکریسی ہوگا, پاکستان سیکولر ہوگا, پاکستان ایک ڈیموکریسی ہوگا یا ڈکٹیٹرشپ ہوگا. اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اس نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں نا. اس کتاب انہوں نے کبھی نہیں لکھی, پیپر انہوں نے کبھی نہیں لکھا. تقریریں ساری موقع کی مناسبت سے کانٹرڈکٹری ہیں, کیونکہ آپ یو آر ٹاکنگ ٹو آڈینس ان اے پرٹیکولر ٹائم. دیٹ از ناٹ اے ڈاکومنٹ. ظاہر دیٹس ناٹ اے ڈاکومنٹ. تو آپ کیسے پتہ کریں گے پاکستان کے لیے کیا چاہیے تھا؟ تو مشن اسٹیٹمنٹ تھا ہی نہیں شروع سے. ہاں, تو مشن اسٹیٹمنٹ تو ایبسنٹ تھا. اب وہ اس کے بعد ہر بندے نے اپنا مطلب بنایا. کسی نے آپ کو کہا لا الہ ہے اس کا مطلب, کسی نے کہا نہیں قائد اعظم تو 11 اگست کی تقریر سنا, وہ تو سیکولر چاہتے تھے. میں اکثر پروگراموں میں یہی کہتا ہوں ہاں کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام, دوسرا آتا ہے کہتا ہے روشن خیال پاکستان. اس کی وجہ ہے کہ سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے. اس کی ڈاکیومنٹڈ چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ڈاکیومنٹڈ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا گائیڈنگ پرنسپل نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پہلی دفعہ جو بنتا ہے 56 میں, وہ بھی 23 دن رہتا ہے اور ایوب خان اس کو اٹھا کے باہر پھینک کر دیتا ہے. پہلا کانسٹیٹیوشن آپ کی ایگزسٹنس کے 25 ایئرس کے بعد آتا. جی پتہ نہیں, اس سے بھی زیادہ 73. جی ہاں 30 سال 26 ایئرس کے بعد پہلا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. تو اس سے پہلے تو آپ ظاہر ہے اس کے چند سالوں بعد وہ جس نے بنایا اس کو پھانسی بھی چڑھا, اس کو پھانسی پہ چڑھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے کے بعد ضیاء صاحب کا آنا, اور اسی موقع پہ افغان بارڈر کو گرم ہونا. دیٹ جہاد بھی تو اس کے ساتھ جوڑا نا, جہاد جوڑا تو پھر اسلام جوڑا, جماعت اسلامی کا بڑا کردار ہے. یہ بڑی ٹیمپٹنگ کانسپریسی تھیوری ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان دو چیزوں کا آپس کا لنک. ٹرننگ پوائنٹ سر وہیں سے ہو گیا, کیونکہ ہم بہت اسلامی ہو گئے تھے اس زمانے. اللہ حافظ سے خدا حافظ سے کچھ اس طرح کا. ہاں, سوویت یونین کا افغانستان میں آنا اور بھٹو کا پھانسی, یہ کافی لوگوں نے, ہسٹورینس نے بھی, کپل آف ہسٹورینس نے بھی اس کو لنک کیا ہے.
لیکن آئی کانٹ سے اینی تھنگ، مجھے نہیں معلوم ہے. ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سوچ کہاں سے بدلنا شروع ہوئی دھیرے دھیرے. پینیٹریشن آف افغان کلچر وہ تو زیادہ ہم نے بدل دی نا. پہلے بھی اسلامائزیشن چڑھی ہوئی تھی آپ پر، وہ جو اسلامی کانفرنس کی تھی. ہاں اسلامک کانفرنس، امہ کا لیڈر بننے کا خواب بہت ایم ڈی او کو آپ دے چکے تھے، وہ کافر قرار دے چکے تھے. امہ کا لیڈر آپ بننے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ سوسائٹی کافی نارمل تھی. سوسائٹی نارمل تھی. ہاں سوسائٹی نارمل ہم اور آپ، ہم تو اسی زمانے کے. ہاں ہاں، لیکن وہ جو آپ کی گورنمنٹیں تھیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم چینی ہیں، ہم سعودی ہیں، ہم، اور آج تک نہیں سمجھ آئی. آج بھی ارطغرل بنے ہوئے ہیں سارے. اور بڑا کانٹرڈکشن، ایک تضاد جو ہے نا، وہ میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ سوٹ ہم فرانس کا پہنے ہوں گے، پانی ہم کہیں اور کا پی رہے ہوں گے، پرفیوم کہیں اور کا لگا رہے ہوں گے، شراب کہیں اور کے، کیونکہ ہوں گے اسلامی لیڈر. آئیڈینٹی کرائسس ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ عمران خان کو بھی دیکھ لیجئے، جمائمہ ہے، ٹائرین وائٹ ہے، سیتا وائٹ ہے، پلے بوائے ہے، کرکٹر ہے، لیکن مسلم امہ کا اور مدینہ کے، انہوں نے تو مدینہ کی ریاست ایک لیول آگے چلا. 7 تصویر بھی پکڑی ہوئی ہے اور پیرنی سے شادی کی ہوئی، پیرنی سے شادی تو کی ہوئی مطلب ہے، اتنا ننگے پیر حج پہ جانا. اتنا کنٹراسٹ سر اگر لائیں گے تو دس لکس لائک اے کنفیوزڈ نیشن. ڈونٹ یو تھنک انیس صاحب کہ ان اے وے دس ریفلیکٹس وٹ پاکستان از ٹوڈے، جو عمران خان ہے. ایگزیکٹلی. full of contrast, full of contradictions. Exactly. And still we accept it. ہاں we accept it. لاکھوں لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں وہ ہم کہتے ہیں ہمارا آئیڈیل ہے. اس کی ریزن میرا خیال ہے شاید یہی نہ ہو کہ ہم چونکہ ایسے ہیں تو ہمارا آئیڈیل وہ ہے نا. جی، کیونکہ اسی ملک نے تحریک لبیک کو بھی جنم دیا، اسی تحریک طالبان کو بھی جنم دیا، اسی نے حافظ سعید کو بھی جنم دیا. چلیں یہ تو تھے مصنوعی فوج کے پروجیکٹ، یہ سارے کے سارے پروجیکٹ فوج کے تھے. لیکن جو سوسائٹی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس نے ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے ریگریسو. سوسائٹی ہمیشہ کرتی، آج بھی کرتی ہے. آج بھی کرتی ہے. ریگریسو فورسز کو ریزسٹ کیا ہے سوسائٹی نے. سوسائٹی نے جگہ کبھی نہیں دی. ٹھیک ہے. لیکن اب کیا سچویشن بنتی ہے، اب آپ اپنے نیکسٹ اس پہ عمران والے ٹاپک پہ آئیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو 8 منٹ رہ گئے ہیں اور ہم اس میں چاہیں گے کہ تھوڑا سا یہ جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ عمران خان کو ایک کرپشن، لینڈ کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اگلے دن جج صاحب نے چھوڑ دیا. جج صاحب نے کہا مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہاؤ آر یو، یہ ساری باتیں ہوئی. جج اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں، فیصلوں پہ چل رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو قانون پہ چل رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا ایک اکلوتا عمران خان ہی کرپٹ ہے اس پورے ملک میں، یا کیا ایک اکلوتا عمران خان ہی مسیح ہے میرا؟ مسیح تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. کرپٹ بھی اتنا ہی ہے جتنے باقی لوگ ہیں. وہ ایک اسٹینڈرڈ پاکستانی پولیٹیشین ہے. اس میں کافی ساری سملیرٹی ہیں. وہ اسٹینڈرڈ اس لیے ہے، فوج کا بنایا ہوا ہے، فل آف کانٹرڈکشنس ہے. وہ ویسٹ کو بھی بہت سمجھتا ہے، وہ مکہ مدینہ کو بھی بہت سمجھتا ہے، وہ سعودیوں کا بھی یار ہے، وہ پتہ نہیں ترکی کا بھی یار ہے، یو کے کا بھی یار ہے، امریکہ کا یار نہیں، غلامی امریکہ کا بھی یار ہے، لیکن اب دوبارہ بننا چاہ رہا ہے. لیکن وہ بظاہر ہے وہ اب امریکہ والے بھی ہاتھ بڑھائیں نا کچھ، وہ تو بڑھا نہیں رہے. اب اس کی طرف سے تو کمی کوئی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے عمران خان کا، جہاں تک ہے اس وقت جو سچویشن کی آپ نے بات کی، ابھی ہم نے وی ہیو بین تھرو اے ٹیریبل ٹائم. یہ جو عمران کا اریسٹ ہوا اور اس کے بعد جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اس پہ میرا خیال ہے ہم نیکسٹ بھی لوگ بالکل کریں گے کہ بھئی مطلب وٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان ان فیوچر، کہ جو آرمی کا امیج ہے اور جو آرمی کی اتھارٹی ہے اور عمران خان کا اس کے ساتھ جو انٹرپلے ہے، اس پہ ہم شاید اگلے اس میں بات کریں. اس وقت تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سچویشن شاید کافی حد تک کنٹرول کر لی ہوئی ہے ملٹری ٹاپ براس سے، کیونکہ کل پچھلے 24 گھنٹوں سے یا 48 گھنٹوں سے کوئی ایسا میجر واقعہ نہیں ہوا کہ جس سے آپ کو لگے کہ انریسٹ بہت بڑھ گیا. اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک کہ اس کو چھوڑے گی کورٹ کے نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو چھوڑے گی. نہیں چھوڑیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی مشکل سے تو قابو ہے. ایگزیکٹلی ون تھنگ. سیکنڈ کہ انہوں نے آلریڈی اس کے خلاف، اگر اس کو چھوڑنا ہوتا تو اس کی انڈائٹمنٹ نہ کرتے توشہ خانہ میں، بالکل، اور اس کو کیا کہتے ہیں القادر ٹرسٹ میں اس کا وارنٹ نہ پیش کر دیتے عدالت میں. تو وہ وین کر رہے تھے کہ کون سا آپشن بیٹر ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے اس کو جلدی تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے پھر آگے کچھ مطلب ہے. اس کو جلدی نہیں چھوڑنا تو کیوں نہیں چھوڑنا. میرا خیال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اتنی بری طرح بیک فائر کیا ہے پاکستان ملٹری اسٹیٹ پہ کہ وہ چاہیں گے کہ
اس سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ اس اپنے فرینکسٹائن کو کھا جائے جی جنہوں نے بنایا تھا اس کو، وہ اس کو ڈائلیوٹ کر کے مائلڈ کر کے ختم کرنا چاہیں گے. تو پروجیکٹ سے میری مراد عمران خان کی پرسن نہیں ہے، اس کو شاید کچھ اس کو کچھ نہ ہو. یہ جو پارٹی بنائی تھی، یہ جو سارا نیریٹو کریٹ کیا تھا، وہ بناتے تو اپنے لیے، ہاں اپنے لیے بناتے، وہ کسی اور عمران خان کے لیے تو نہیں بنائی تھی، وہ سمجھا کہ میرے لیے بنائی ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا ان کے ساتھ کیا ہو گیا. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ اس کو شاید سسٹینیبل نہیں ہے، یہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پہلے ڈسینٹ فرام ود ان اس کو ختم کیا جائے. اس میں ہو سکتا ہے جو آپ چیزیں جس طرح سگنل کر رہی ہیں وہ شاید کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں ڈسینٹ فرام ود ان کو قابو کرنے میں. اسی وجہ سے انریسٹ کا لیول یا ٹیمپریچر وہاں نہیں گیا جہاں جا سکتا تھا. اگر واقعی ہی بیچ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تو پرابلم یا کنٹرول ہو چکی ہے یا پرابلم شروع سے ہی اتنی نہیں تھی، وی ڈونٹ نو. لیکن اب اس وقت یوں لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو وہ آہستہ آہستہ رول بیک کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجیٹیشن ہوتا ہے بیسیکلی احتجاج، یہ اگر کوئی چھوٹی جماعت بھی کرے نا وہ لگتا بڑا ہے. ہاں کیونکہ ٹرک جل رہا ہوتا ہے، ٹائر جل رہے ہوتے ہیں، وہ امیجز ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ لگتا بڑا ہے. لیکن جو صحیح گیج پیمانہ جو اس کو ہم گیج کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک 10 لاکھ لوگوں کی ریلی نکال دی تھی نا، دیٹ وڈ ہیو میڈ بیٹر امپریشن رادر دین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آپ نے گدا گدی بدماشی توڑ پھوڑ گملے توڑ دی. ہاں نہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تو دیٹ از وائی آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ ان عمران خان's پارٹی کہ وہ پروڈیوس نہیں کر سکے لوگوں کو سڑکوں. ایک اس کی ڈاؤن سائڈ ہے اس ساری چیز کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں عمران پروجیکٹ کو کیسے دیکھتا ہوں. مجھے پتہ ہے جنہوں نے بنایا ہے وہی واپس بھی کر رہے ہیں اس کو، وہ ساری بات ٹھیک ہے. لیکن ایک ایم کیو ایم کے بعد مڈل کلاس کی ایک ریپرزنٹیشن تھی پنجابی مڈل کلاس کی، اور وہ جو وہی پیٹرن تھا، وہ پیٹرن وہی تھا، کاپی کیٹ وہی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس نے شہروں کے لوگوں کو، پنجاب کے شہروں کے اسپیشلی لوگوں کو وائس دی تھی. کراچی میں تو جعلی تھا پی ٹی آئی کا جو بھی سسٹم تھا، وہ اس کو میں آپ کو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کرتا، گراس روٹ نہیں مانوں گا کراچی والے پی ٹی آئی کے چیپٹر کو. لیکن پنجاب میں یہ مڈل کلاس میں سرایت کر گیا ہوا تھا. اب اس کی ہوپس ٹوٹیں گی. انہوں نے اپنی طرف سے انقلاب لانا تھا، فوج کو اتارنا تھا. فوج کو اس لیے نہیں اتارنا تھا کہ فوج بری ہے یا فوج نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا، فوج کو اس لیے اتارنا تھا وہ عمران کو کیوں نہیں لا رہے. ایگزیکٹلی ان کا یہ گرائپ ہے فوج کے ساتھ. ان کا یہ نہیں ہے کہ فوج بری چیز ہوتی ہے پالیٹکس کے. ایک وقت میں اچھی بھی تھی نا پالیٹکس کے لیے. ہاں تو اچھی ہو سکتا ہے جب عمران کو دیں گے، وہ عمران کو لے آئیں تو آج دوبارہ کل پھر اچھے ہو جائیں گے. بٹ دین یہ جو پڑھی لکھی ان کے ساتھ ایلیٹ اور یہ سارے انٹلیکچوئل اور یوتھ ہے، دے آر ناٹ ویئنگ ان دی آپشنز کہ فوج کے بلبوتے آنے کے بجائے اپنے بل پہ ہم آئیں، اس ملک پہ رول کریں، لیجسلیشن کریں. مڈل کلاس نا اتنی جلدی شارٹ کٹ چاہیے ان کو. مڈل کلاس بہت سیلف سینٹرڈ اور خود غرض ہوتی ہے. اس کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے، اپنی کلاس چینج کرنی. وہ مڈل کلاس رہنا نہیں چاہتے ہوتے ہیں، وہ اپر کلاس میں جانا. شارٹ کٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں اپر کلاس میں جانے کے لیے پاور گروپ چاہیے ہوتا ہے. وہ پاور گروپ پاکستان میں فوج ہے. وہ اس کے ساتھ اس لیے ملے تھے، وہ انقلاب لانے کے لیے نہیں ملے تھے اس کے ساتھ. نہیں لیکن میں جو دیکھتا ہوں کینیڈا میں بھی دیکھتا ہوں، دوست ہیں بہت سارے، وہ مطلب بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، مطلب ہمارے آپ جیسے ہی ہوں، لیکن عمران کے معاملے میں دیوانے ہیں. تو وہ کیا سوچ ہے ان کا بھی تو انٹلیکٹ کام کر رہا ہوگا نا سر. یار یہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ نا ایک ڈاؤن سائڈ رہا ہے. ان کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ. اچھا میں نے دیکھا ایسے بھی لوگ دیکھے سر جو کہ وہ جرمن لوگ تھے، ان کے خواب ٹوٹے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو ڈائی ہارڈ تھے، پھر وہ ایسا بدلے کہ برا نہیں کہتے لیکن وہ ڈائی ہارڈ نہیں رہے. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک سینس پریویلڈ ہے، انہوں نے جو ہے نا اس کو انہوں نے یہ بھی، کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس از بیٹر، لٹل بٹ بیٹر ایز کمپیئر ٹو پاسٹ 10 ایئرس جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے، کسی حد تک بہتر ہے جو سویلین کنٹینیوٹی رہی ہے. ہوپس اچھی ہیں. سچویشن تو ابھی چینج کوئی نہیں ہوئی، لیکن ہوپس ہیں پاکستان کے بارے میں. ہوپس یہی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی جینون پیپلز ریپرزنٹیشن کبھی آ گئی. ہم ہر جو اپہیول ہوتا ہے پاکستان، تو آپ کی اشارہ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے یا کس طرف ہے؟ ناظرین یہاں ہمارا پروگرام
اسی لیٹر نوٹ پہ ہم رضوان صاحب کے پاس جاتے ہیں. اور رضوان صاحب پلیز کنکلوڈ کیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی فرسٹ ولاگ. Please support me any which way you can, by subscribing, by sharing this video. That's all I can say. And I'll keep coming to you. آپ کو ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ, چاہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ, وہ فریکوینسی آپ بتائیے گا اپنے کمنٹس میں, وہ ہم طے کر لیں گے. اور مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا اس شو کا میڈیم کیا ہونا چاہیے. کیا مکس انگریزی اور اردو دونوں میں بات ہو, خالی اردو میں بات ہو, کیسے ہو, یہ بھی تھوڑا بتا دیجیے گا اپنے کمنٹس میں. تھینک یو ویری مچ.